अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद इमाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अल शिफा ऑफिशियल। मेरे भाई, ये वीडियो का मुलाज़ा फरमाएं जो एक वीडियो मैं लाया हूं। आज मुसलमान क्या कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कहने वाले के हालात क्या है और हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारे अंदर से गौर फिक्र ख़त्म हो चुका है। आज बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हम हरामखोरी पर उतरे हुए हैं, हराम खा रहे हैं, हराम भी खाते हैं, उलमाओं के कहने पर उलमाओं को गाली भी बकते हैं। देखिए वीडियो, इसके बाद हम बात करते हैं क्या है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मैं बहुत अहम मौजू पर अपने जज्बात व एहसासात और कुछ हकीकत पर से पर्दा उठाने के लिए आपके रूबरू हुआ हूँ। और मैं उमूमन नहीं कहता कि मेरे ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को इतना फैलाइए कि ये पैगाम हज़ारों लाखों मुसलमानों तक पहुँच सके। तो ये सिर्फ़ मेरा अपना पैगाम नहीं है, बल्कि ये शरीयत मुताहरा और इंसानों की भलाई के लिए है और इंसानों की खिदमत के लिए है। और इंसानों की खिदमत अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा इबादत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी मखलूक़ पैदा किया है, उन तमाम मखलूक़ में दो ज़ातें हैं, एक नर एक मादा। और जितने भी मखलूक़ात अल्लाह पैदा किया है, और इसमें जो इस्लाम के मानने वालों के लिए जो जानवर हलाल करार दिया है और कुछ जानवरों को हराम करार दिया है, तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है, अगरचे कि हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। तो जो हराम जानवर है, उनकी हर जानवर की एक जबलत होती है। और मुख्तसरन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जबलत उस जानवर के इस्तेमाल से वो जबलत इंसान में सरायत कर जाती है। तो इसीलिए ऐसे जानवरों को हराम करार दे दिया गया है कि तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है, मुज़ीर है। और उस जानवरों को हलाल रखा है जिसमें आपकी जबलत नहीं बदलती, वो गरीब किस्म के होते हैं, और वो उस जानवर का गोश्त जो है ना, इंसानों के लिए नुकसानदार नहीं है। एक मुख्तसर तमहीद है। अब हमारे पास जो बैलर नाम का, जो चिकन के नाम से जो आजकल हर दस्तरखान की जो है ना वो डिश लाजमी हो गई है, और उसको कई अंदाज में उसको पका कर जो है ना सामने रखा जा रहा है, और उसको हर तबके के लोग उसको जो ना शौक़ से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर हमारे मुसलमानों में दो तबक़ों से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, एक मुफ्तियान किराम और दूसरे मशाइख़ उज़्ज़ाम। ये दो एक ऐसे अहम हमारे मुसलमानों के अहम सुतून हैं कि इनके साए में हज़ारों मुसलमान जो है ना रहते हैं और उनकी बात को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं। लेकिन आज ये दोनों भी इस मामले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और मैं मशाइख़ उज़्ज़ाम को इसलिए मैं ख़ास तौर से खुसूसियत ये दे रहा हूँ कि अगर इनके नाम के साथ मौलाना नहीं लिखा गया या इनके अलख़ाबात नहीं लिखे गए तो इनको जलाल आ जाता कि मैं जो है ना इतने बड़े ख़ानदान का हूँ, मैं पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़लाने 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 फ़लाने। मुबारक है भाई, अल्लाह आपको और अलख़ाबात से नवाजे, आपके चाहने वाले और अलख़ाबात लगाए आपको, हम उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप जितने अलख़ाबात लगा रहे हैं, जहाँ मौलाना का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लामा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि अपने पैरोकारों को हक़ की बात बताए, उनकी रहबरी करे, हाँ, उनको
حق اور ناحق کی ان کے اندر تمیز پیدا کرے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اب یہاں پر جو بیلر کا گوشت استعمال ہو رہا ہے، میں بحیثیت حکیم پہلے بات یہ کہہ رہا ہوں، میں بحیثیت حکیم اس کے وہ اہم پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو آپ کبھی سوچنے کی بھی تصور نہیں کیا، سوچے تک نہیں، بس صرف کھانا ہے، سامنے آ گیا، کھانا ہے، اپنی بھوک مٹانا ہے، ذائقہ بڑھانا ہے۔ اور ایک بات یہ ہو گئی کہ بھائی دوسرے گوشت، بڑے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت مہنگے ہو گئے، یہ سستا ہے، ہاں۔ اور یاد رکھیے آپ، جو چیز جتنی بیکار ہوتی اتنی وہی چیز سستی رہتی، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ، ہاں۔ چائنا کا ماڈل ایک دم سستا رہتا لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا، وہ ہمارا انڈیا کا ماڈل آپ لیں گے، آپ برسوں چلتا، مہنگا رہتا۔ اتنی تو سمجھ بوجھ ہے نا ہمارے اندر۔ تو اب ہم جو سستی چیز استعمال کر رہے ہیں تو ہم کبھی غور و فکر کیے کہ اس کے اندر مضر اثرات کیا ہے؟ غور و فکر کیے تو اس میں بڑے بڑے سائنسداں اس پر ریسرچ کیے ہیں، اور آپ کو جو نا بتلایا بھی جائے گا کہ آج جو کینسر کی بیماری ہو رہی ہے یہ چکن کھانے والوں میں زیادہ ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے تھوڑی دور ہی اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا، اور اگر آپ اس کو زبردستی آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو 2-4 قدم پر وہ ہیبت کھا جاتا، اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا، مر جاتا انہیں۔ تو آج جو انسانوں میں جو ہارٹ اٹیک کی شکایت جو زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر عمر کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ تحقیق کر لیجئے آپ، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور دوسرے اور ایک وجہ اس کے گوشت استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں جو خارش پیدا ہو رہی ہے، کھجلی پیدا ہو رہی ہے، ہاں، لوگ پریشان ہیں لیکن کھانا نہیں چھوڑتے، یہ ایک مرض ہے۔ اور اس سے اہم بات آپ کو میں بتلا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو، ہر جانور کی 2 ذاتیں بنایا ہے، ایک نر ایک مادہ۔ کیا کوئی بول سکتا ہے کہ یہ بائلر نر ہے یا مادہ ہے؟ یہ مرغا ہے یا مرغی ہے؟ نہیں ہے، دونوں بھی نہیں ہے، یہ دونوں بھی نہیں ہیں۔ اب انسانوں میں جو عورت نہیں ہے، جو مرد نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں صاحب؟ ہجڑا بولتے ہیں نا، تو یہ ہجڑے ہے، یہ غور سے سنیے میری بات، اور یہ ہجڑے ہے۔ اب یہ ہجڑے کا گوشت جو ہے نا جب استعمال کر رہے ہیں تو آج دیکھیے نوجوان نسلوں میں مردومی کی کمی جو ہے نا واقع ہوتی جا رہی، اور کئی جو ہے نا نوجوان اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم ہیں۔ یہ بڑی میں خاص بات بتا رہا ہوں، میں طب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ یہ نہ عورت ہے نہ مرد ہے یہ، ہاں۔ اور دیکھیے آپ، اس کے گوشت کے استعمال سے آج بے حیائی بڑھ رہی ہے، آج ہمارے بچیوں کے جو نا آنکھوں سے شرم کا پردہ ختم ہو گیا، شرم و حیا ختم ہو گئی۔ اور آپ تحقیق کر کے دیکھیے اس کی ایجاد کس نے کیا؟ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ کہ ایسے جانور کو ایجاد کیا جائے جو مسلمانوں کا اصل ان کا جو ایمانی جذبہ ہے وہ کمزور پڑ جائے، ہاں۔ اب اور ایک اہم بات، اب میں سائنس کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس جانور کو جب چھوٹا بچہ اس کو جو ہوتا ہے تو اس کو مہینے 1.5 مہینے میں بڑا کر دیا جاتا، کھانے کے قابل لا لیا جاتا، انجیکشنوں سے اس کی افزائش ہو رہی ہے۔ کیا اس کو جو فیڈ کھلائی جا رہی ہے آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، آپ کیا کھلایا جا رہا، ہاں، غور و فکر کریں، آپ نہیں کریں۔ اور جیسا کہ بھینسوں میں ہے، جرسی گائے ہے، تو وہ جو ہے نا کسی بیل کے ڈی این اے کو لے کے جو ہے نا بھینس کے جو ہے نا رحم میں ڈالا جاتا ہے تو وہ حلال ہے، لیکن یہ اس کی پیدائش کیسا ہوئی بھائی؟ اللہ فرما رہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرو، جو چیز سامنے آ جائے حلال بول کے کھانا مت شروع کرو، اس کے اوپر تحقیق کرو، ریسرچ کرو، معلومات کرو۔ آج کر رہا مسلمان، ارے عام مسلمان تو چھوڑ دو آپ، آج فتوے دینے والے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گا؟ اور ایک بات، اب میں اندر کا اس کے ڈی این اے کے اوپر بحث نہیں کروں گا صاحب،
اب آپ کا کام ہے اس کے اوپر تحقیق کر لینا، کیونکہ میں یہاں فتویٰ دینے کے لیے اور حرام حلال کہنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں۔ اب اس کے لیے یہ دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے، علماء اور مشائخ۔ اب یہ جو ہے نا اپنا فیصلہ سنانا کہ واقعی اس جانور سے، اس پرندے، اس سے جو بائلر، جو چکن جس کو کہا گیا ہے، کیا یہ جائز کے زمرے میں آتا ہے یا حلال کے زمرے میں آتا ہے یا حرام کے زمرے میں آتا؟ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اب میں صرف ایک بات کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ رہا ہوں۔ آج شادیوں کے لیے 5 کنٹل 10 کنٹل کا آرڈر دیا جاتا، اور بڑے بڑے جو ہے نا فارم ہاؤسوں میں اس کی افزائش کی جا رہی ہے۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھیے کہ جانور کو حلال کرنے کی اسلامی شرائط کیا ہے۔ اس کو 3 مرتبہ پانی پلانا ہے، پلایا جا رہا، اور یہ بھی ہے کہ باوضو رہنا یا کم از کم باطہارت رہنا۔ کیا یہ ذبح کرنے والا وضو سے تو چھوڑ دیو آپ، کیا یعنی باطہارت بھی رہتا؟ پھر تیسری بات، اس کے منہ میں گٹکا رہتا، اور اس طریقے سے منڈی کو پانی میں ڈباتا، اس کا پانی اس کے منہ میں جاتا بھی نہیں، گندا پانی، ایسا ڈبا کے ایسا ایک چھری ایسا مار کے پھینک دیتا۔ ہزاروں مرغیاں صرف ہاتھ چلتے رہتا۔ کیا وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا بھائی، اللہ آپ کو عقل سلیم دیا نا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا نا، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ نظر نہیں آ رہا کیا مفتیان کرام کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ ڈشا سامنے لے کے دے رہے تڑی، ہاں، مشائخ عظام اپنے مریدوں کو لے کے منگاتے جا رہے، وہ کیا بولتے، وہ پلیٹ میں جو آتا وہ جھینگا، وہ چکن، فلانا دے رہے تڑی، یہ نہیں دکھ رہا صاحب۔ اب بیچنے والا تو قسم کھا کے بولیں گا کہ میں حلال کر رہا ہوں۔ ارے کیا حلال ہو رہا؟ کیا وہ حلال ہو رہا؟ کیا ایک چھری میں حلال ہو جا رہا؟ ابھی انہیں پھڑپڑاتے رہتی، اس کا جو ہے نا کھال نکال دی جاتی، کیا حلال ہو گیا وہ؟ اس کو پانی پلایا گیا، ہاں؟ اور پھر جو ہے نا ایک چھری میں وہ صرف رگ کٹتی نہیں معلوم یا منڈی الگ ہوتی نہیں معلوم، ڈرم میں پھینک دیتا انہیں، تو پھر جھٹکے میں اس میں فرق کیا ہے صاحب؟ اب کون سا بیپاری اتنا جو ہے نا ایماندار ہے جو منڈی الگ ہوگی تو بازوک رکھ دیں گا؟ ہے کیا؟ اگر وہ حیثو والا صحیح آدمی کو ذبح کرنے کے لیے کھڑا کرتا تھا، اور وہ کنٹلوں سے جو ہے نا ایک وقت میں 1 گھنٹے میں ذبح ہونے والے جانور نہیں ہوتے، اللہ عقل دیا نا، سوچو ذرا، سمجھ دیا نا، دماغ کو استعمال کرو۔ یہ حلال ہوا؟ میں مفتیوں سے پوچھ رہا ہوں، میں مشائخ عظام سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ اس طریقے سے یہ ذبیحہ حلال ہے؟ ارے غیر قوم کاٹا تو وہ حرام ہے، پھر یہ کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے نا آپ، پھر بھی استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے نا اپنے ایمان کو ختم کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ آج نہ نمازوں میں اخلاص ہے، نہ روزوں میں اخلاص ہے، ہاں، نہ حج و عمرے میں جو ہے نا اخلاص ہے۔ آج ہے؟ نہیں ہے۔ ایک لقمہ حرام 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ پوچھ رہا ہوں میں اب، کہاں ہے؟ کیا پیٹ ہمارا اسی چیز سے بھرے جانے والا ہے؟ غور کریے میرے بھائی، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ اس کی ذمہ داری یہ دونوں پر ہے، اور بروز محشر یہ طبقہ اللہ کے پاس جواب دار رہے گا۔ بروز محشر مفتیان کرام، آج کوئی امام صاحب جو ہے نا مسجد میں نہیں بولتے، کئی کو نوکری جاتی، آج مفتی صاحب فتویٰ نہیں دیتے، کئی کو مفتی صاحب کو پکڑ لیتے نا، ارے بڑے بڑے جو ہے نا دھارکاریاں ہیں اس کے اندر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جتنے جو ہے نا یہ فارم ہاؤساں ہیں بڑے بڑے، اب یہ چلر کا جو ہے نا 1500 کے فارم ہاؤسوں والوں کو تو چھوڑ دو، اب اس میں ہمارے لوگ مل جائیں گے، لیکن اس کے جو فاؤنڈراں ہیں سگنا وغیرہ، یہ کس کے ہے بھائی؟ یہ کرے، تحقیق کرے ان کے پاس۔ ارے جو گوبر کھاتے ہیں، جو پیشاب پیتے ہیں، وہ لوگ جانوروں کو حلال کھلائیں گے؟ یہ بھیجا کہاں گیا تمہارا آخر؟
ہاں؟ اور ہمارے بچپنے میں جو ہماری جو دیسی مرغی ہوتی تھی اس کو جب ذبح کیا کرنے کے لیے اس کو تو پہلے 3 دن جو ہے نا گھر میں بند کر کے رکھتے تھے اور اس کو اناج کھلایا جاتا تھا کیونکہ وہ بھی غلازت کھاتی. 3 دن کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا تھا. آج کیا ہے, صبح میں لا رہے ہیں فارم ہاؤس سے, ڈال رہے ہیں, پھینک رہے ہیں, ہاں, پھر بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, پھر بول رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. کہاں سے ہوں گی؟ یہ قبول ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ اپنی غذا میں شفافیت نہیں لائیں گے, حرام و حلال کی تمیز پیدا نہیں کریں گے, اور جس کے اوپر قوم کی ذمہ داری ہے وہ حق کی آواز نہیں اٹھائیں گے. قوم اسی طرح بربادی کے راستے پر رہیں گی. قوم پر اسی طرح ظالم و جابر جو ہے نا حکمران مسلط ہوتے رہیں گے, اور ہمارے مذہب پر حملہ ہوگا, ہمارے رسول کی شان میں گستاخی ہوتے رہیں گی, لیکن ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہوگا. ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اب اس کے آگے مجھے کچھ کرنا نہیں. ناظرین, آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا ملاحظہ فرمایا, آپ نے اس ویڈیو کو سنا. میرے بھائی, اس ویڈیو کی اثر صرف اسی کو ہو سکتا ہے. اس ویڈیو پہ غور و فکر وہی آدمی کر سکتا ہے جو ایمان والا ہے, جو مسلمان ہے, مومن ہے. باقی جو بھی لوگ یہ کہتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں, اور جو لوگ اور برا بھلا بکنے والے لوگ ہوں گے, ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, ایمان والے نہیں ہیں. وہ صرف وہ ایمان والے نہیں ہیں کہ جو وہ بڑے لوگ کہیں, عالم علماء لوگ کہیں, اس کو بات کو وہ ٹھکرا دیں, جو نہ مانے. ایمان والے مسلمانوں کا یہ پہچان ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام, یا کھانا کھائیں یا کوئی اور کام کریں, بزنس کریں یا کچھ بھی کریں, کسی سے لین دین کریں, تو وہ ہمیشہ ہی تحقیقات کرتے ہیں کہ ہمیشہ یہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. یہ تحقیقات کرتے ہیں اور وہ پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو, گناہ نہ ہو, خراب کام نہ ہو. لیکن جو لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں, وہ لوگ بے دھڑک جو مرضی آیا, جہاں مرضی آئے, صرف ان کو پیٹ بھرنے سے مطلب ہے, پیسہ کمانے سے مطلب ہے. بس جہاں سے بھی حلال حرام یا جانچنا پڑتال کرنا, سوچنا سمجھنا کچھ بھی نہیں, بے دھڑک کرتے چلے جاؤ. یہ ہے جو مسلمان نہیں ہے. مسلمان جو